अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। जनाब, ज़िंदगी के हवाले से कुछ बात करते हैं आगाज़ में ही, क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदगी एक खूबसूरत तोहफ़ा है, मगर अक्सर हम इसे ख़ुद ही मुश्किल बना लेते हैं। हम सब अपनी आदतों के ग़ुलाम हैं। यही आदतें हमारी कामयाबी या नाकामी का तयन करती हैं। किसी दानिश्वर ने क्या खूब कहा है कि इंसान आदतों का मजमूआ है। अगर आदत आपकी अच्छी हो तो इंसान कामयाब होता है, और अगर बुरी हो तो इंसान बर्बाद हो जाता है। अब सोचने की बात यह है कि हम अपनी ज़िंदगी में कौन सी आदतों को पाल रहे हैं। क्या वो हमें आगे ले जा रही हैं या पीछे धकेल रही हैं। बुरी आदतें चाहे कितनी ही मामूली क्यों ना लगे, ये ज़िंदगी को दीमक की तरह खा ज़रूर जाती हैं। अब इन आदतों को कैसे पहचाना जाए और कैसे इनसे निजात हासिल की जाए। पहले तो ये शऊर पैदा करना कि हमें अपनी आदतों को परखना चाहिए। ख़ुद से सवाल करें कि ये आदत मुझे क्या दे रही है और क्या मेरे से छीन रही है। मिसाल के तौर पर सिगरेट नोशी, जो लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, ये वक्ती सुकून तो देती है, मगर सेहत, पैसा और ज़िंदगी आपसे छीन लेती है। या फजूल वक्त ज़ाया करना, ये वक्ती तफरी लगती है हमें, मगर ख्वाब और कामयाबी छीन लेती है। इसमें ये बात बजा है कि बुरी आदत को छोड़ना आसान नहीं है, मगर इसकी जगह कोई अच्छी आदत अपनाने से काम आसान ज़रूर बन सकता है। अगर आप फजूल वक्त ज़ाया करते हैं, मतलब घंटों घंटों आप जो है ना वो फ़ोन पे लगे हुए हैं, तो उसको आप किताब के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। किताब पढ़ने लग जाएं। अगर आप गैर सेहतमंद खाने के आदी हैं तो सेहतमंद ग़िज़ा की तरफ रुख कर लें। बुरी आदत एक दिन में नहीं छूटी जाती है, और ना ही अच्छी आदत एक दिन में बनती है। इसके लिए मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होती है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। एक दिन में अगर एक छोटा कदम भी उठाया जाए ना, तो ये बड़ा फ़र्क पैदा कर सकता है। याद रखें कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, और इसे बुरी आदतों की नज़र नहीं करना चाहिए हमें। आज ही फैसला करें, अपनी आदतों को बदलें। जो जो आपको लगता है कि आपकी आदतें बुरी हैं और उनसे आपको आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंच रहा है, आपकी शख्सियत को नुकसान पहुंच रहा है, तो उनको तब्दील करने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी को संवारें। हमें पता होता है कि जो हम कर रहे हैं, हमारी जोन जोन सी आदत हैं, जिन जिन एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व हैं, वो सही हैं या गलत है। इंसान इतना अक्लमंद है, अल्लाह पाक ने इतनी अक्ल दी है इंसान को, इसलिए तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है ना, कि इंसान को पता है कि वो गलत क्या है और सही क्या है, उनमें डिफरेंस करना आता है हमें। तो जब हम बुरी आदत की तरफ राग़िब होते हैं या उसकी तरफ जा रहे होते हैं ना, तो वो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि उसने हमारे बच्चों को बुरी आदतों पे लगा दिया या फ़लाँ ने किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर दिया। हमें ऐसा नहीं होता। हमारी अपनी विल पावर होती है, हमारी अपना इंटरेस्ट होता है, तभी हम उस आदत में जाते हैं। अदरवाइज़ कोई भी हमें बुरी आदतों की तरफ राग़िब नहीं कर सकता है। तो ये अपने आप से पूछें कि कौन सी आदतें हैं जिनको तब्दील करने की ज़रूरत है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अफसोसनाक वाक़े के हवाले से ही मज़ीद बात कर लेते हैं। कल ही ये वाक़या पेश आया है लाहौर के शहर में, और दाता दरबार के करीब ये मेन हॉल था जो खुला हुआ था, और उसमें जो है माँ और बेटी जाँ बहक हो गए उसके अंदर गिरने की वजह से। अब अफसोसनाक वाक़या है। पंजाब पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर कॉल करने वाले शौहर को ही धर लिया था, और उसके बाद पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर वाक़े को पहले तो फ़ेक कॉल तशबीह दी, और उसके बाद जान छुड़वाने की उन्होंने कोशिश भी की। फिर हुआ ये कि वाक़े में कई पहलुओं ने इंतज़ामी जो इदारे हैं उनकी बदनज़मी और बदखासी का जो कह लें कि पोल भी खोल दिया था। अब वाक़या हुआ है, नहीं हुआ, ज़िम्मेदार कौन है कौन नहीं है, यही कश्मकश में कल हमारे इदारे भी हमें नज़र आए हैं, और वो जो ऑपरेशन था जिसको बर वक्त किया जाना था वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से माँ और बेटी उस गटर में गिरने की वजह से, मेन हॉल में गिरने की वजह से जा बहक हो गए हैं। तो अब उसके बाद
ऑपरेशन किया जा रहा है। अब आपने देखा भी है कि उस जहाँ जहाँ पर मैन होल्स नहीं हैं या उनके कवर्स नहीं हैं उनको कवर किया गया है ग्रीन जो कह लें कि फैब्रिक है उसके साथ, या उसको बंद कर दिया गया है। क्या यही ऑल्टरनेट है हमारे पास? इसके अलावा पूरी दुनिया में मेन हॉल्स मौजूद हैं, वो किस तरह उनको कवर करते हैं? हमारे यहाँ पे होता है कि जनाब ढक्कन भी चोरी हो जाते हैं, तो पूरी दुनिया कौन सा जो मॉडल इख्तियार करती है? क्या यही सारी सूरत हाल रहनी है? इस पे बात करनी है। हमने हबीबुल हक रंधावा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियोज़ में, और उनसे बात करते हैं कि वो उनके पास क्या तजावीज़ हैं कि किस तरह इन प्रॉब्लम्स को हम केटर कर सकते हैं। हबीब साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनिए। हबीब साहब, ये जो वाक़या पेश आया है, इस तरह के वाक़यात पंजाब में भी पेश आते हैं, कराची में भी पेश आते हैं, फिर अब लाहौर में कल ही का वाक़या, अफसोसनाक वाक़या जिसमें माँ और बेटी दोनों जाँ बहक हो गए हैं गटर में गिरने की वजह से। तो ये हमारे यहाँ पर ये अलमिया पाया जाता है जी, गटर के ढक्कन भी चोरी हो जाते हैं। बाहर के ममालिक में भी तो सिवरेज सिस्टम्स होते हैं, इसी तरह मैन होल्स होंगे, वहाँ पर क्या मॉडल इख्तियार किया जाता है? मैं सबसे पहले तो मुझे भी आपके साथ बड़ा अफसोस है, पूरी कौम के साथ, कि भाई ये सानिया पेश आया और हमारी गलतियों की वजह से, मुश्तरका गलतियों की वजह से। देखें, ये हादसा तो हर जगह पेश आते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली हमारे यहाँ क्यों पेश आते हैं? exactly. और ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन के दौरान क्यों आते हैं? देखिए, हमारी सर्विस एक तो होती है मेन सिविल कंस्ट्रक्शन या कोर जो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हो रही वो, तो जो मेन प्रोपोनेंट डिपार्टमेंट था वो तो उस वक्त वहाँ मसरूफ़ होता है ना ज़्यादातर, अगर उसको दूसरी चीज़ों को भी देखना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि सर्विसेज हैं, जैसे गैस की सर्विसेज हैं, बिजली की सर्विसेज हैं, वाटर सप्लाई की सर्विसेज हैं, सीवर की सर्विसेज हैं, ये और डिपार्टमेंट्स भी हैं। इनकी सर्विसेज जब अर्बन एरियाज़ में हम कोई काम करते हैं, मेगा प्रोजेक्ट करते हैं, तो क्लस्टर ऑफ सर्विसेज डिस्टर्ब होती हैं। उसके लिए अल्टरनेट रूट बनाना पड़ते हैं, कोई इसके लिए मुतबादल हल तलाश करना पड़ता है, और ये निगरानी और एग्जीक्यूशन की जो ज़िम्मेदारी होती है सिर्फ उस डिपार्टमेंट की नहीं होती कि जो काम करवा रहा होता है, ये जिनकी सर्विसेज होती हैं उनको भी चाहिए कि अपने बंदों को होल टाइम यहाँ डेप्यूट करें। क्यों? एक्सपर्टीज़ उनकी ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे। तो देखें, मैं ये इस सिलसिले में कहूँगा कि देखें, ये बड़ा अंधोनाक वाक़या है। हमें सीखना चाहिए अब कि क्या करना चाहिए। क्या सेफ्टी में अगर चले कंस्ट्रक्शंस तो चलती रहती हैं, कभी सड़क उखड़ी हुई है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और अभी भी पूरे लाहौर में जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तरक्याती काम चल रहे हैं। ऐसे तरक्याती कामों में क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? बिकॉज़ वहाँ पर आमदोरफ्त भी होनी है, लोगों ने भी जाना है, पैदल भी जाना है, बच्चे भी वहाँ पर हैं, क्योंकि एक रास्ता है ना लोगों का कम्यूट करने का, तो लोग क्या करें? सेफ्टी मेजर्स क्या लेने चाहिए इस सारे इनिशिएटिव? देखिए मैडम, इस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा कि हमें बहुत शौक़ है कि हम अर्बन एरिया लाहौर में डेवलपमेंट का काम शुरू कर लें और फिर ये नारा शुरू कर दें महज कि भाई जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। देखिए, ये मैं समझता हूँ इंतहाई हमाकत पे मबनी ये प्रायोरिटी होती है हमारी। हम एक टाइम को मुकर्रर कर लेते हैं, फिर हम इंजीनियर्स को कहते हैं जल्दी करो जल्दी करें। हाँ। और जल्दी उन सर्विसेज की करते हैं। एक बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए तो जल्दी कर लें। आपके पास जो 10-20 साल की पुरानी दहाइयों की ये पड़ी हुई हैं सर्विसेज, उनके क्लस्टर्स को निकालना, उनके रूट को मालूम करना, फिर उनको रेस्टोर करना, उनकी निगरानी करनी। ये देखिए, अलाइड डिपार्टमेंट्स जो सिस्टर डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी शेयर करना चाहिए। और इसके लिए मैं समझता हूँ इफ़ेक्टिव तरीक़ेकार ये है कि जब भी अर्बन एरियाज़ में मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो, देखिए यहाँ तो लाखों हर रोज़ आते हैं, और यहाँ तो बहुत सेंसिटिव एरिया होना चाहिए। यहाँ हर रोज़ जो सिस्टर डिपार्टमेंट्स है उनकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग होनी चाहिए कि भाई कौन सी सर्विसेज है, आपने कौन सी निगरानी करनी है, हमने कौन सी करनी है। हम तो मेन जो कोर इशू है डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का, उस पर लगे हुए हैं। वासा वालों ने ये देखना है, वापडा वालों ने ये देखना है। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ, ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। आज से तकरीबन 25 साल पहले 1998 में भी दादा दरबार कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ 2 का काम हुआ था। हाँ जी। मैं समझता हूँ, मैं उस वक्त की इंतज़ामिया को और उस वक्त के जो प्रॉपरेटर थे उनको सलाम पेश करता हूँ। तब तो आप मेरे हाल से इंतज़ामिया में भी थे ना? नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ कि उसमें जो मैंने आई विटनेस था कि उसमें इसहाक डार साहब ने बड़ी जिम्मेदारी ली। उस वक्त चेयरमैन थे और शायद वो वज़ीर ख़जाना भी थे। तो अभी भी तो हबीब साहब इन्हीं की नून लीग की ही हुकूमत है ना? मेरी अर्ज़ सुने, बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की, बात पार्टियों की मैं
میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ حکومت تو انہی کی ہے نا, لوگ تو وہی ہے نا, رسپانسبلٹیز بھی تو وہی ہے نا. میں آپ نے کہا ہے نا کہ یارڈ سٹک کیا ہونی چاہیے, ہمیں کیسے ان سیفٹی میئرز کیا ہونے چاہیے, سیفٹی میئر وہ ہر تیسرے دن یا ہر ہفتے بعد کم از کم اسلام آباد سے آتے تھے. اچھا. وہ چیئرمین اس کو اسٹیئرنگ کمیٹی تھے جس کا اتفاق سے اور خوش قسمتی 5 ممبروں کا میں بھی ایک ممبر تھا. اور جتنے ہمارے ڈویژن لیول کے ہیڈ تھے وہ ہر میٹنگ کو اٹینڈ کرتے تھے. وہاں واسا کا کیا ایشو ہے, وابڈا کا کیا ایشو ہے, سیور کا کیا ایشو ہے, روڈ کا کیا ایشو ہے, ٹرانسپورٹ کا ڈسکس ہوتے تھے اور وہی فیصلہ ہوتا تھا اور اس کو ٹیکل کرتے. دیکھیں عرض یہ ہے کہ ایسے پروجیکٹس پہ فریکوینٹ کوآرڈینیشن میٹنگ ہونی چاہیے, مانیٹرنگ ہونی چاہیے اسٹیک ہولڈرس کی. ایسے پروجیکٹس ایک کو ہم سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے, ایک ڈپارٹمنٹس کو. یہ ہر ڈپارٹمنٹ کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ باہمی اشتراک کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں اور اپنا اپنا جو رسپیکٹیو ڈیوٹیز ہے اس کو ادا کریں اور نگرانی کریں. لیکن مطلب جب یہ کام شروع ہوتا ہے, ترقیاتی کوئی بھی ڈیولپمنٹ کام ہوتا ہے, بیکاز آپ بھی اس کہہ لیں کہ سسٹم کا حصہ رہے ہیں, ادارے کا ایک حصہ رہے ہیں جو یہ سارا ٹیک اپ کرتا ہے ساری چیزوں کو, تو کیا میجرمنٹس لیے جاتے ہیں؟ مطلب اگر ترقیاتی کام شروع ہوا ہے یا سڑک اکھاڑنی شروع کی ہے, تعمیر اس کی ہونی ہے, تو وہ جو کنسٹرکشن کے میجرمنٹس ہوتے ہیں کہ جناب آپ نے ربن لگا کے اس ایریا کو جو ہے کارڈن آف کرنا ہے, وہاں پہ کوئی آمد و رفت نہیں ہونی چاہیے, وہاں پہ اگر کھلے یہ سیوریج لائنز کھلی ہوئی ہیں یا گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں تو ادھر لوگ نہ آئیں, یا ادھر کوئی نہ کوئی تو اس ایریا کی میجرمنٹس ہوتی ہیں نا. میڈم میں عرض کروں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہیں پر. انتہائی سائنٹیفک ایک پروسیجر موجود ہے جس کو کہتے ہیں امپیکٹ اسیسمنٹ. کوئی بھی میگا پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے امپیکٹ اسیسمنٹ کے اگینسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ NOC جاری کرتا ہے. اس میں کیا انڈرٹیک کرتا ہے پروپوننٹ کہ میں جناب ایگزیکیوشن سے پہلے لوگوں سے کنسلٹیشن کروں گا, میں یہ سروسز کو میں یہ ریلوکیٹ کروں گا, ان کی نگرانی کروں گا, اور جتنے اسٹیک ہولڈر ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ انڈرٹیک کرتے ہیں کہ ہاں جناب اس کو دیکھیں گے. دیکھیں اس NOC کو اسی شرط پہ, وہ اس کو کہتے ہیں EIA رپورٹ, اسی شرط پہ NOC دیا جاتا ہے جب وہ انڈرٹیک کرتے ہیں کہ ہم یہ آلٹرنیٹ روٹ دیں گے, ہم مین ہولز کی اس طرح نگہداشت کریں گے, جو مین سیور لائن ہے اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں گے. دیکھیں جب آپ نے انڈرٹیک کر لیا ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ یہاں موجود تھا, اس کی انفارمیشن اس کی نالج میں موجود تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک نے کیوں نہیں دیکھا. چلے یہ تو کہہ لیں کہ بھائی انجینئر صاحب تو مصروف تھے اپنے دوسرے کاموں میں, جو مین کنسٹرکشن کے انجینئر ہیں, تو جو دوسرے سسٹر ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی یہ ذمہ داری تھی اس کے ساتھ اشتراک کے ساتھ, کیا وہ سوئے ہوئے تھے؟ ابھی جو ہمارے پاس جو رپورٹ آ رہی ہے یا جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سیفٹی ریبنز کے بغیر ہی عملہ وہاں پر کام کر رہا تھا. ایک یہ ہے, دوسرا یہ کہ مین ہولز اور جو اوپن سیوریج کے اطراف میں کوئی سیفٹی ریبن نہیں تھا, وہاں پر اسی طرح کام کیا جا رہا تھا. دوسرا یہ کہ LDA, ٹیپا, واسا کی کام کی سائٹ پر سیفٹی رولز اور ہدایت نامہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, پھر تعمیراتی کاموں کے دوران آمد و رفت کے لیے متبادل راستہ بھی نہیں دیا گیا تھا لوگوں کو, اور اس وقت پورے لاہور میں ترقیاتی کاموں کے نام پر اکھاڑ پچھاڑ جاری ہے, پورا لاہور اکھاڑا ہوا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں جو لوگوں کو بتانے والی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سائنٹیفک کچھ رولز ہیں جو آپ نے وہ میئرز لینے ہی لینے ہیں کوئی بھی ڈیولپمنٹ کام شروع کرنے سے پہلے, وہ بیسک چیزیں ہی نہیں پرووائڈ ہیں وہاں. دیکھیے میڈم یہ ہماری بدقسمتی ہے, یہ میں سانیہ سمجھتا ہوں کہ ہم پروجیکٹ شروع کر لیتے ہیں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا کنسیپٹ نہیں ہوتا ہے ہم نے کرنا کیا ہے, اور کیونکہ ایک حکم پہ کر دیتے ہیں اور اسی حکم پہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ اس کی مدت اتنی ہوگی, اور اسی حکم میں اسی نشست میں یہ کہا جاتا ہے نہیں 6 ماہ میں نہیں, آپ نے 4 ماہ میں کرنا ہے. آپ نے کبھی ڈاکٹر کو آپریشن کرتے ہوئے کہا ہے اس کو بھی جلدی کرو آپریشن؟ یا آپ نے کبھی وکیل صاحب کو کہا ہے عدالت میں کہ میری بس نکل جانی ہے, آپ میرے کیس کو جلدی وائنڈ اپ کرو؟ ہاؤ کم کہ آپ ایک انجینئر کو کہتے ہو, نان ٹیکنیکل لوگ, نان پروفیشنل لوگ, کہ نہیں بھائی سال میں نہیں 6 ماہ میں کرو, اب 6 ماہ میں تمہیں کر لیا 3 ماہ میں. دیکھیں میڈم حبیب صاحب, چلے یہ تو ایک بات ہے نا کہ ان کو جلدی جلدی بولا جا رہا ہے کہ آپ اس پروجیکٹ کو جلدی کمپلیٹ کریں. میں بات کر رہی ہوں آن دا اسپاٹ جو میئرز لینے ہوتے ہیں کہ ریبنز وہاں پہ نہیں ہے, عملہ جو ہے بغیر وہ سیفٹی میجرمنٹس کے کام کر رہا ہے. دیکھیں میڈم یہ چیزوں کی میں بات کر رہی ہوں. میری سنیں, اس وقت تو میں تو ایک ریٹائرڈ ہوں, ٹھیک ہے, اللہ کی فضل سے 36 سال کی سروس سے کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا, لیکن میں اس انجینئر کی مجبوری بھی دیکھ رہا ہوں جس کو 1 سال کا کام کہا جاتا ہے کہ آپ نے 3 ماہ میں کرنا ہے. آپ ڈرائیور کو کہیں کہ آپ نے جلدی پہنچانا ہے تو وہ صرف آگے دیکھے گا, وہ آپ کے ڈیش بورڈ پہ نہیں دیکھا گا فیول کی کیا پوزیشن ہے, فلانی کیا پوزیشن ہے, فلانی, اگرچہ اس کی ذمہ داری ہے. دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ فار گاڈ سیک
آپ جو پروجیکٹس کا عرصہ تکمیل ہے آپ اس میں مداخلت نہ کیا کریں. انجینئر جو ڈیزائن کرتا ہے وہ عرصہ تکمیل بھی ڈیزائن ہوتا ہے, صحیح ہے, آپ اس پہ رہنے دیا کریں. اور دوسری بات, آپ اس کی فریکوینٹلی کوآرڈینیشن میٹنگ بلایا کریں ایسے پروجیکٹس کی, اور مانیٹرنگ کیا کریں. مانیٹرنگ کے بغیر جب تک ہائی ہیرارکی مانیٹرنگ نہیں کرے گی اور فریکوینٹ اسٹیک ہولڈرس کی میٹنگس نہیں ہوگی, ایسے پروجیکٹس میں بھی پرابلم آتی رہے گی. ٹھیک ہے جی. یہ سارا معاملہ تھا جناب جو کل پیش آیا داتا دربار کے قریب, جو کنسٹرکشن چل رہی ہے اس میں مین ہال میں گر کے نوجوان خاتون اور اس کی 10 ماہ کی بیٹی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی ہے. کس کی ذمہ داری ہے, کیا کرنا چاہیے تھا انتظامیہ کو, ڈیولپنگ کام جب چل رہا ہوتا ہے تو اس کے کیا سیفٹی میئرز لیے جاتے ہیں, اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. حبیب الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو کہ آپ آئے. بریک لیتے ہیں ہم, یہاں پر ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب آج کے دور میں استھیٹک پروسیجرز تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں, لیکن ان کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں بہت سی حقیقتیں بھی ہیں اور غلط فہمیاں بھی موجود ہیں. کچھ لوگ انہیں معجزاتی تبدیلی کہتے ہیں, جبکہ کچھ غیر ضروری یا پھر نقصان دہ تصور کرتے ہیں. اب اصل حقیقت ان دونوں کے درمیان میں ہے. استھیٹک ٹریٹمنٹس کس حد تک ظاہری خوبصورتی میں بہتری لا سکتے ہیں, یا ان کی حدود کیا ہے, اور کن توقعات کو حقیقت پسندانہ سمجھنا چاہیے. ان سوالات کو جواب ان کے جانیں گے آج کے سیگمنٹ میں, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر کنول جواد موجود ہیں جو کہ کلینکل ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, اسکن اسپیشلسٹ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو استھیٹک پروسیجرز چل رہے ہیں یہ کس طرح کے ہیں اور کون کون کرا سکتا ہے. ڈاکٹر کنول آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ. میں ٹھیک الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. بس ابھی میں بتا رہی تھی آپ کو کیا مسئلہ چل رہا ہے. میری بھی اسکن کا نا بہت مسئلہ چل رہا ہے, پمپلز بہت زیادہ نکل رہے ہیں. آپ بتا رہی تھی کہ آج ابھی تو سیزن بھی نہیں ہے نا, ویدر بھی نہیں ہے. گرمیوں میں ذرا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کو, لیکن آج کل بھی پاسبل ہو سکتا ہے کیونکہ ڈی ہائیڈریشن اتنی زیادہ ہے. اس کے علاوہ ویدر ایسا ہو رہا ہے کہ کبھی ایک دم سے ہم ہیٹر کے سامنے جاتے ہیں, کبھی ایک دم ٹھنڈی ہوا کو فیس کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ڈرائینس بھی ہونے کے چانسز رہتے ہیں اس میں, وہ بھی ایکنی کرواتے ہیں. بٹ آپ کا کاز میں نے ڈائگنوز کر کے ڈائگنوز کر لیا, مطلب ہم سیگمنٹ سے پہلے ہی تھوڑا سا نا بات کر رہے تھے. اچھا, استھیٹک پروسیجرز پہ بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر کنول, کہ آج کل وہ بہت زیادہ چل رہے ہیں. کس طرح کے استھیٹک پروسیجر اب نئے آ چکے ہیں اور ان کی کیا ڈیمانڈ ہے, لوگ کس طرح کے کروا رہے ہیں, اور یہ جو لوگوں کو لگتا ہے کہ استھیٹک پروسیجرز کرانے سے آپ کی پوری شکل چینج ہو جائے گی, یا آپ اگر ٹین ہے تو آپ بہت زیادہ گورے ہو جائیں گے, ایسا ہے؟ دیکھیں, استھیٹک پروسیجرز میں جتنی زیادہ انوویشن آ گئی ہے, جتنی زیادہ اس میں ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے, اس سے ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ٹرانسفارمیشنز ریسنٹلی بھی, اور کچھ ہمارے سامنے ایسی آتی ہیں کہ ہم لوگ بھی آل اینڈ سڈن لائک حیران ہو جاتے ہیں یا یہ کیسے ہوا, یہ کیسے پاسبل ہے. ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, ٹرانسفارمیشن پاسبل ہے استھیٹک پروسیجرز کے تھرو, لیکن اگر ہم اسے کیمرہ فلٹر سے اور میک اپ سے تھوڑا سا دور رکھیں تو اچھا ٹھیک ہے, ایک لمٹ میں رہ کے آپ کی ٹرانسفارمیشن پاسبل ہے. لائک آپ کو کسی بھی قسم کا ایسا پرابلم ہے, فار سپوز ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, اگر آپ کو ڈبل چن کا مسئلہ ہے, رائٹ, ڈبل چن کا مسئلہ استھیٹک پروسیجر اور پلاسٹک سرجری کے کچھ پروسیجرز ایسے ہیں جن سے ہم کمپلیٹلی ریزالو کر سکتے ہیں. آپ کی ڈبل چن ہے, ٹرپل چن ہے, اور آپ اس سے کافی زیادہ مطلب پریشان ہو جاتے ہیں آپ, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پورے فیس کی بیوٹی میں سب سے زیادہ خراب چیز وہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہر بندہ آج کل چاہتا ہے کہ اس کی چزلڈ جا لائن ہو, اس کا ایک اچھا سا فیس کا شیپ آ جائے, ایک اچھی لک آ جائے. دیکھیں, پاسبل بالکل ہوتا ہے, لیکن آپ کسی ایک پروسیجر پر ریلائی نہیں کر سکتے. استھیٹک پروسیجرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹس اے کامبو آف پروسیجرز. آپ نے ڈفرینٹ پروسیجرز کو مرج کرنا ہوتا ہے, جس میں کچھ انویزیوز ہوتے ہیں, کچھ نان انویزیوز ہوتے ہیں, کچھ ٹاپیکل ہوتے ہیں اور کچھ اورل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سب کا کمبینیشن ہم دیتے ہیں, تب جا کے آپ کو ایک اچھا شیپ ملتا ہے, ایک ایسا جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اگر ہم اسے 100% نہیں دیتے تو کم از کم ہم اس کو 60-70% پورا کر دیتے ہیں. رائٹ, سو ڈبل چن ہو گیا,
اس کے علاوہ آپ کو اگر آپ کی نوز ری شیپنگ چاہیے، کیونکہ آج کل یہ بھی بڑا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ آپ کی نوز کو شیپ میں ہونا چاہیے. اچھا اب براڈ والا نوز جو ہے نا اس کا کہتے ہیں زمانہ چلا گیا. اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ سلم شارپ نوز. اگر اللہ پاک کی طرف سے قدرتی طور پہ آپ کے نوز میں وہ شیپ نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پلاسٹک سرجری کے پروسیجرز ایسے ہیں جن سے ہم شیپ دے سکتے ہیں. اچھا وہ بھی ایستھیٹک پروسیجرز میں آتے ہیں؟ وہ بھی ایستھیٹک پروسیجرز میں آتا ہے. ایستھیٹک پروسیجرز ان اے سینس کہ ہم اگر نان انویزو کی طرف جا رہے ہیں، لائک ہم ایسے پروسیجرز کر رہے ہیں جس میں ہم سرجری نہیں کر رہے، صحیح ہے، تو ہم اس میں لکوڈ رائنوپلاسٹی کرتے ہیں تھرو فلرز، تھرو تھریڈ لفٹ. اس میں بھی ہم آپ کی نوز کو شیپ اپ کر سکتے ہیں. رائٹ، اوکے. پھر ہم باتیں کرتے ہیں ہمارے چہرے کی سب سے خوبصورت پارٹ یعنی ہماری آنکھیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کی جو اسکن ہوتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی اسکن ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی وہ جو براڈ آئیز ہوتی ہیں یا جو بھی آپ کی آئی کا ایکچوئل شیپ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب آپ کی آنکھوں پر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ایک بوجھ آ گیا، آپ کی آنکھوں کا سائز کم ہوتا چلا جا رہا ہے. کچھ پروسیجرز نان انویزو میں آتے ہیں ایستھیٹکس کی، جیسے بوٹاکس کروا سکتے ہیں. تھریڈ لفٹ کے تھرو ہم اس اسکن کو تھوڑا سا لفٹ کر دیتے ہیں اور آپ کی آنکھیں کافی حد تک پھر سے دوبارہ وائڈ ہو جاتی ہیں. وہ اسکن جو ڈھلک رہی ہے اسے ہم دوبارہ سے اپنی جگہ پہ کوشش کرتے ہیں لانے کی. رائٹ، اور کچھ پروسیجرز اگین انویزو ہو جاتے ہیں، پلاسٹک سرجری کی ڈومین میں آتے ہیں. انویزو یہ بھی ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے، بٹ وہ پلاسٹک سرجری کی ڈومین میں آتے ہیں. اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی اپر اور لوور بلیفروپلاسٹی کر دیتے ہیں. بلیفروپلاسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسٹرا اسکن کو یہاں سے کٹ کر کے بالکل اور اس میں اسٹچز لگا دیتے ہیں. آپ کی آنکھیں کافی حد تک پہلے کی طرح وائڈ ہو جاتی ہیں اور آپ کی ایکسٹرا اسکن جو کہ لٹک رہی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. سو دیز کائنڈ آف پروسیجرز آر ویری گڈ اف ریئلی نیڈڈ، آپ کروا سکتے ہیں. لیکن اگین ہمیشہ سے جو میرا ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پراپر بندے کے پاس جانا ہے، پراپر بندے سے ڈائگنوز کروانا ہے، ایک اچھے ٹیکنیکل ہینڈ سے آپ نے اس پروسیجر کو ڈن کروانا ہے. سو ریزلٹس آپ کے سامنے ہوں گے. اچھا، کچھ ہم ایسے پروسیجرز دیکھتے ہیں جو ایستھیٹک پروسیجرز ہوتے ہیں وہ نیچرل نہیں لگ رہے ہوتے ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے. مطلب کسی نے اگر اپنے فیس کے ساتھ کوئی ٹچ اپ کروایا ہو تو وہ نیچرل کیوں نہیں لگتے ہیں، یہ ذرا ہمیں بتا دیں. وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ ڈفرینس ضرور آ رہا ہے اس کے فیس میں، اس نے ضرور کچھ کرایا ہے، یا اس نے ہونٹوں کے ساتھ کچھ کرایا ہے، یا ناک کے ساتھ کرایا ہے، یا آنکھوں کے ساتھ کرایا ہے، یا بے شک اپنی جو لائن بنوائی ہے، یا چیکس بھی آج کل وہ لوگ کروا رہے ہیں نا، فل کروا رہے ہیں اس کے اندر بھی. تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایستھیٹک پروسیجر کروایا ہے. ایسے یہ منیبہ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک نیچرل ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے پروسیجرز ڈن کرواتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایک نیچرل لک ملتی ہے. اچھا، بٹ بہت سارے جیسے میرے پاس بہت سارے سیلیبریٹیز آتے ہیں یا اینکرز آتے ہیں یا پھر کوئی ایسے جن کا تعلق میڈیا سے ہوتا ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی جو چہرے کی جو ساخت ہے اس میں ایک واضح تبدیلی لے کے آئی جائے. جو ان کی نیچرل شیپ ہے وہ اس سے زیادہ چاہتے ہیں. فار سپوز اگر ہم لپ فلرز کی بات کریں تو لپ فلرز کروانے کے لیے کسی کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کسی کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ اپنے نیچرل ڈیو سے باہر جائیں گے تو وہ پھر اب نارمل لگتا ہے. رائٹ، بٹ آج کل بیکاز اس کا فیشن ہے، کرواتے ہیں لوگ اس کو، تو ہمیں تو وہ ڈیمانڈ پوری کرنی ہوتی ہے بیکاز ہماری جو ایک لمٹ میں رہتے ہوئے نا، لائک ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں بالکل، میں ہمیشہ گائیڈ لائن دیتی ہوں کہ دیکھیں اس اتنی مقدار کا فلر ڈالنے سے آپ کے جو ہونٹ ہیں ان کی نیچرل شیپ آ جائے گی. اگر آپ کا ویسے نارملی آپ کا ایک ہونٹ پتلا ہے، بہت سارے لوگوں کی شیپ ایسی ہوتی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی والیومائز اسے کروایا جائے، خوبصورت لگتے ہیں، پلمپ کروایا جائے، اس میں ہائیڈریشن کے لیے وہ کرواتے ہیں. تو ہم ایک لمیٹیشن میں فلرز ڈالتے ہیں. رائٹ، بٹ کچھ لوگوں کو بوسٹ چاہیے ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اوور ڈیو چاہیے ہوتا ہے، بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے، پاؤڈ بنانا ہوتا ہے، لائک اس طرح کی ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں. رائٹ، تو ہم پیشنٹ کو ایک ان کو امیجنری شیپ بنا کر دکھا دیتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کی شیپ یہ بنے گی. تو وہ اس طرح کی ڈیمانڈز جب بھی کی جاتی ہیں تو وہ نیچرل نہیں لگتی. اگر آپ کے چیکس ویسے ہی بہت زیادہ کم ہیں اور اندر کی طرف دھنسے ہوئے، آل اینڈ سڈن آپ اس میں والیوم ڈلوائیں گے، آپ اسے والیومائز کروائیں گے، تھرو فلرز ڈلوا رہے ہیں، اس میں آپ کسی بھی قسم کا بوسٹر ڈلوا رہے ہیں، آپ اس میں کسی قسم کا فیٹ امپلانٹ کروا رہے ہیں، کوئی بھی امپلانٹ دوسرا لگوا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. سم ٹائم
وہ بہت خوبصورت لگتا ہے رائٹ سم ٹائم وہ اور سم ٹائم وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ مطلب اس نے آپ کی فیس کی جو خوبصورت شیپ تھی نا جو نیچرلی اللہ پاک نے دی تھی وہ چینج کر دی اور وہ اچھی نہیں لگ رہی کیونکہ یہ ایستھیٹک پروسیجرز بھی کسی کسی کو سوٹ کرتے ہیں. یہ کنٹیجیس ہو سکتی ہے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, تو اس لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم یہاں پر جو ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں وہ ہم ان جنیرک بات کر رہے ہوتے ہیں, جنیرک ٹاپکس کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی اسپیسیفک مسئلہ ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر کو ضرور ایک دفعہ آپ چیک کروائیں. ڈاکٹر کنول جواد ہمارے ساتھ موجود تھی, ایستھیٹک پروسیجرز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر کنول تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں. جناب اب آپ سب لوگوں کا اور ہمارا بھی پسندیدہ سیگمنٹ آ چکا ہے جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ستارے آج کا دن کے حوالے سے کیا پیغام لے کر آئے ہیں, کس طرح کا رہے گا آپ کا دن, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, کون سا ورد آپ آج کر سکتے ہیں, کون سا فیصلہ آپ کو آج لینا چاہیے. ان تمام تر چیزوں کو ہم نے جاننا ہے اور اس پہ بات کرنے کے لیے سمرانہ شاہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ایسٹرالوجر ہیں. آپ بھی کال کر سکتے ہیں, اپنے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں, اپنے ستارے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا پیغام لے کر آیا ہے. تو سمرانہ کی طرف چلتے ہیں. سمرانہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ گڈ. سمرانہ آج کا ہمارا دن کیا بتاتا ہے, کون کون سی خوشخبریاں لے کر آیا ہے آج کا دن؟ تو اس سے پہلے ہمارے ساتھ کالر ہیں جناب محمد بشارت ہیں جھنگ سے, انہوں نے ہمیں کال کیا, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میرا نام محمد بشارت علی ہے. جی 2009 بروز اتوار والا دن. اتوار والا دن تے ہے لیکن مینوں ڈیٹ دسو. ڈیٹ کی ہے 26 اپریل 2009. ٹھیک ہے, 26 اپریل 2009. محمد بشارت علی کا بتائیں کہ کیا رہنے والا ہے دن. جی بشارت صاحب بڑا اچھا آپ کا رہے گا. اپریل بورن ہے تو اپریل بورن کو ویسے بھی بڑے فائدے ہونے والے ہیں. یہ والا جو ایئر ہے نا یہ بھی آپ کے لیے فائدے, بلکہ آپ کا وہ ٹائم آ گیا کہ اب آپ ڈیسیجن میکنگ کریں. کچھ نیا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, شادی کی طرف جانا چاہتے ہیں, ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں, یا پھر آپ جو ہے وہ کسی اور ملک میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں, تو بڑی اچھی آپ کی پوزیشنز بنی ہوئی ہیں. گو ہیڈ ہے, بالکل آپ رسک لیں. یہ ٹائم آنکھیں بند کر کے رسک لیں, انشاءاللہ تعالی بہت اچھا فیوچر ہوگا آپ کا. چلیں جی, یہ اچھی چیز ہے. ایریز سے شروع کر لیتے ہیں, پھر جب تک کال نہیں آتی ہے تو ایریز کا بتائیے کیا رہنے والا ہے آج کا دن. جی ایریز جو ہے آج کا دن بڑا خوشگوار موڈ میں گزرے گا, بڑی اچھی خوشخبریاں آئیں گی. اور آج کے دن جو ہے نا لائک کوئی آپ پہ رسپانسبلٹیز بھی آ سکتی ہیں, کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بڑی رسپانسبلٹی آ سکتی ہے آپ کے اوپر, تو پھر آپ نے اس حوالے سے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. باقی ادروائز دیکھیں تو بڑے اچھے سیف زون میں ایریز رہیں گے. اچھا ایریز رہیں گے, ٹھیک ہے جی. ٹورس کی اگر ہم بات کریں تو بڑا اچھا, وہ بھی بہت اچھا آج کے ٹائم پہ ان کا دن بھی بڑا اچھا گزرے گا. بالکل پر اعتماد نظر آتے ہیں جو ٹورس ہیں, اور آج کا دن میرے خیال سے ان کا خوشی خوشی میں جو ہے نا وہ گزر جائے گا. اور کوئی اچھی خوشخبری بھی آپ کا ویٹ کر رہی ہے, چاہے وہ آفس کے حوالے سے ہے چاہے وہ گھر کے حوالے سے ہے. آج جو ہے ضرور آپ کو کوئی خوشخبری ملے گی, خوشخبری ملنے والی ہے ٹورس والوں کو. ٹھیک ہے جی, فائزہ ہیں ہمارے ساتھ میاں والی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے نا اپنے بھائی کے بارے میں پتہ کرنا ہے. جی جی میرے بھائی کا نام ہے سلیم اطہر نا. سلیم, ٹھیک ہے جی. اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 21 جون ہاں 1993. 1993. ٹھیک ہے جی. ابھی سلیم کے بارے میں ہم بتا دیتے ہیں آپ کو. سلیم کے بارے میں بتائیے. 21 جون 1993. بالکل جی. سلیم کو جو ہے نا تھوڑا سا اپنی لائف میں ٹھہراؤ لانا ہوگا, جس طرح سے وہ کام ڈیلے نہیں کرنے. اگر وہ کام کوئی بھی, بلکہ سوشل سائڈ بڑا اچھا ان کے لیے رہے گا, جس طرح ان کا ڈیٹ آف برتھ ہے, سوشل میڈیا, کمیونیکیشن, سیلز, اس طرح کی اگر سائٹس پہ وہ جائیں گے تو وہ ان کے لیے زیادہ زبردست اچھا رہے گا. آئی ٹی وغیرہ کی کمپیریٹیو ٹو دوسری جو فیلڈز ہیں ان کو آپ چھوڑ کے یہ والی سائٹ پہ کنسنٹریٹ کریں تو آپ کا جو ہے وہ بہت اچھا فیوچر رہنے والا ہے. بڑے اچھے امکانات ہیں کہ اس سال جو ہے اگر جاب لیس ہیں تو جاب ہو جائے گی ان کی, اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بڑا اچھا ٹائم پیریڈ بنا ہوا ہے. بالکل گو ہیڈ ہے, آپ کریں. ٹھیک ہے جی. جیمنائی کا بتائیں.
जेमिनी आज का दिन उनका मुझे लगता है गप शप में और बड़े मज़ेदार से मूड में गुजर जाएगा, और बिल्कुल ये लगता है कि ऑफिस की तरफ से उनको थोड़ा सा जिप अप करके रहना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े और पंगे में नहीं पड़ना। वो मैं पहले भी कहती हूँ, पंगा नहीं चंगा, पंगा नहीं लेना किसी दिन। ठीक है जी। कैंसर कैंसरियन का अगर देखें तो ज़रा इमोशनल नज़र आते हैं, आज का दिन भी थोड़ा इमोशन से भरा होगा। अगेन थोड़ा सा रेस्ट करें, फैमिली वालों को टाइम दें, बल्कि फैमिली की तरफ से है जो है वो बड़ा अच्छा आपका सपोर्टिव रहेगी आपकी फैमिली आपके लिए बहुत। ठीक है जी। लियो वालों का बता दें। लियो थोड़ा सा इमोशंस पे अगर काबू कर लें, गुस्से पे काबू कर लें, तो बाकी उनका दिन बड़ा ही जो है वो बल्कि आज का दिन कहते हैं कायदाना सलाहियतें आपकी बड़ी जो है वो भरपूर तरीके से उभर के आएंगी, उनको यूटिलाइज करें और बहुत अच्छी खुशखबरियाँ आपको मिलेंगी जॉब एरिया में भी और वैसे भी। ठीक है जी। वर्गो अगर देखें तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा, ख़ास तौर पे रिश्तों वाली साइड पे, और अभी वर्गो जो है वो अपनी वो मैनेजमेंट वाली साइड थोड़ा छोड़ के थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिकल हो जाए, सफाइयाँ सुथराइयाँ छोड़ के ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो बहुत अच्छे ग्रोथ के चांसेस बन जाएंगे। डिसीजन लेने का आज का दिन है आपके लिए। अच्छा, ठीक है जी। लिब्रा का अगर देखें तो थोड़े इनडिसाइसिव रहेंगे, थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। आज के दिन बेहतर है, अच्छा है कि सदका दे दें अपना, ताकि आपकी चीज़ें जो है मज़ीद बेहतर हो जाए। खास तौर पे लाल कलर की चीज़ का सदका दे दें, कपड़े डोनेट कर दें, लोबिया लाल होता है वो डोनेट कर दें किसी को। ठीक है जी। आज का दिन हमारा क्या बता रहा है? समराना शाह हमारे साथ मौजूद थी, हमें बता रही थी। थैंक यू सो मच समराना कि आप आई। और ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं। बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं और उनकी सेहतमंद परवरिश हम सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। ख़ास तौर पर ज़िंदगी के इब्तदाई 5 साल बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा के लिए निहायत अहम होते हैं, क्योंकि इसी दौर में जिस्म, हड्डियाँ, दिमाग तेज़ी से नशोनुमा पा रहा होता है। तो आज के इस खुसूसी सेगमेंट में हम बच्चों की सेहत और ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक़ अहम सवालात पर बात करेंगे कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं और कौन सी आदत हैं जो बच्चों की नशोनुमा में रुकावट बन सकती हैं। तो इस पर बात करने के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुज़ैमा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर खुज़ैमा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर खुज़ैमा, 5 साल की उम्र तक कहा जाता है कि यही वो कह लें कि बच्चों की नशोनुमा के डेज़ होते हैं, ये उम्र होती है जिसमें बच्चे की बुनियाद अगर अच्छी होगी ना तो बच्चे की आगे वाली ज़िंदगी है बहुत अच्छी गुजरेगी। तो ये जो 5 साल क्रिटिकल पीरियड होता है बच्चों के लिए, इसमें किस तरह की ग़िज़ाएँ बच्चों को देनी चाहिए जो उनकी नशोनुमा के लिए बहुत अच्छी हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह किसी भी चीज़ की एक बेस होती है और बेस पे पूरी इमारत बनती है, इसी तरह अगर आप देखें तो ये बच्चे के जो पहले 5 साल आपने बताया है, ये इसमें हर दिन एक नया दिन है। एवरी डे इज़ अ न्यू डे। बच्चा डेवलपिंग स्टेज में होता है। अगर इसमें नशोनुमा उसकी अच्छी नहीं होगी तो जो आगे आने वाली ज़िंदगी है उस पर, पूरी ज़िंदगी पे उसके इम्पैक्ट आता है। और यही वजह है कि खुराक ना अच्छी होने की वजह से हम देखते हैं कि जिनकी खुराक अच्छी नहीं है बच्चों की, वो लेटर ऑन लाइफ में भी वो स्ट्रगल करते हैं। अब जहाँ तक खुराक का बात है, देखें ये टाइम टू टाइम वेरी करती है। जैसे कि इनिशली जो पहले 6 माह की उम्र है उसमें तो बच्चे की जो मुकम्मल ग़िज़ा है वो उसकी मदर फीड है, यानी कि जो माँ का दूध है वो उसकी बेस्ट ग़िज़ा है। अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो फार्मूला दिया जाता है। लेकिन जब बच्चा 4 से 6 महीने में आता है तो माँ कुछ न कुछ इंट्रोड्यूस करती है और 6 महीने के बाद वो सेमी सॉलिड जो डाइट होती है जिसमें घर की बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे सागोदाना हो गया, दलिया हो गया, मैश पोटैटो मैश बनाया और प्यूरीज वगैरह ऐड करती है। 3 to 4 टाइम्स पर डे वो मील्स देती है। फिर ग्रेजुअली मील्स की अमाउंट को बढ़ाती है। 1 साल का बच्चा लिटरली वो तकरीबन तमाम चीज़ें खा सकता है जो कि एक बड़ा आदमी खा सकता है। सही है, प्रोवाइडेड कि उसके दांत कैसे हैं, वो कैसा च्यू करता है। लेकिन ये कि इंट्रोड्यूस हर चीज़ की जा सकती है। और फिर ऐसी एक बैलेंस डाइट रखनी चाहिए जिसमें तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स होनी चाहिए, क्योंकि उसका ग्रोइंग एज है
اور اس کی میٹابولک ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے, تو اس کو یہ تمام چیزیں اماؤنٹ میں چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ریسٹرکٹ نہیں کرتے, صحیح ہے, آپ ہر چیز دیتے ہیں. ہاں اگر کوئی کسی وجہ سے کسی کو ایکسٹرا ضرورت ہے کوئی پروٹین ڈائٹ کی, تو پروٹین ڈائٹ کو زیادہ کر دیا جاتا ہے, یا کوئی کمزور ہے تو اس کی فیٹ, یا کوئی اگر اوبیس بچہ ہے تو اس کے کاربس کو ذرا کم کیا جاتا ہے, ادروائز ان کی ڈائٹ کو نہیں چھیڑا جاتا, کیونکہ ان کی ہڈیاں بڑھ رہی ہیں, ان کی برین گروتھ ہے, تو ان کو ہر چیز چاہیے ہوتی ہے. اور اس میں تمام مطلب کہا یہ جاتا ہے رینڈملی کہ اگر تو لسٹ بنائیں تو بہت ہی لمبی ایک لسٹ ہو, تو ماؤں کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ تمام چیزیں جو بھی ہیں جو گھر میں بن رہی ہیں وہ سارا کچھ کھلائیں آپ بچوں کو, تھوڑا تھوڑا کر کے چینج کر کے دیتے کرائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک ڈفرینٹ چیز رکھی ہوئی ہے. اگر آپ کوئی ایک فروٹ کو دوسرے سے کمپیئر کریں تو ایک چیز میں جو چیز ہے وہ دوسرے میں نہیں موجود ہے, اور اسی طرح آپ کی ڈائٹ بھی. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ کچھ مائیں یہ کہتی ہیں کہ اتنے بڑے بڑے 2-3 سال تک بچے چلے جاتے ہیں تو وہ باٹل ملک جو ہے نا وہ پی رہے ہوتے ہیں, اور ان کی جو باقی غذا ہوتی ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے, بیکاز وہ نہیں کھا رہے ہوتے, ان کو عادت نہیں ہوتی ہے, اور مائیں انسسٹ بھی نہیں کرتی ہیں کہ انہیں باقی میلز کے اوپر بھی لگایا جائے. تو وہ دن میں اگر وہ ہر گھنٹے بعد بھی دودھ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, باٹل ملک کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو ان کو دے دیا جاتا ہے, پرووائڈ کر دیا جاتا ہے, اس سینس میں کہ یہ بھی ایک مکمل غذا ہے, اور اس سے شاید اس کی تمام تو جتنی بھی نیوٹریشن ہے, جتنی بھی باقی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. صرف دودھ پلانا اور باقی چیزوں کا خیال نہ رکھنا ٹھیک ہے؟ نہیں جی, یہ تو ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے, اور یہ آپ نے جو بات کی ہے نا یہ واقعی میں معاشرے میں پریویل بھی کرتی ہے. اور ماؤں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے جی کہ دودھ, اچھا جی اچھا ایک اور کانسیپٹ یہ ہے جی اگر چلو کھاتا نہیں ہے چلو دودھ تو پی رہا ہے نا. دیکھیں ایک تو ایک مطلب پرانی سینگ ہے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. کوئی اچھی بھی چیز ہو نا اس کی جب ایک ہاتھ ایکسیس ہو جاتی ہے نا تو وہ اچھی نہیں رہتی ہے. تو دودھ ایک آپ کی غذا مکمل 6 مہینے تک ہے, اس کے بعد وہ مکمل غذا نہیں ہے, از اے پارٹ آف یور ڈائٹ. ٹھیک ہے, وہ ایڈلٹس کو بھی چاہیے, وہ بچوں کو بھی چاہیے, لیکن آپ کو دودھ کو ریڈیوس کر کے آپ کو اس کو ایک مکمل ڈائٹ پہ لانا پڑتا ہے. یعنی کہ جب 1 سال کا 6 مہینے سے اوپر جب بچہ جاتا ہے یا سال کا بچہ ہے, اس کی پراپر بریک فاسٹ ہونا چاہیے, اس کا لنچ ہونا چاہیے, اس کا ڈنر ہونا چاہیے, اور اس کے سنیکس ہونے چاہیے. وہ ہر کوئی اپنے مطابق چلتا ہے. دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہوا اس کے مطابق اکارڈنگلی چل رہا ہے, لیکن چیزیں تمام دینی چاہیے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, انم ہے. السلام علیکم انم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی انم تھوڑا سا لاؤڈ بولیں, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی, میرے بھتیجے ہیں 8 سال اور 9 سال کا, لیکن وہ کچھ کھاتے نہیں ہیں, صرف کھانا نہیں کھاتے, ان کی گروتھ کا ہے. اور چھوٹے والا جو 8 سال کا بھتیجا ہے وہ تو نیل کھاتا ہے بہت زیادہ. اچھا, اور کمزور بہت ہے. ٹھیک ہے, 8 اور 9 سال کے ان کے بھتیجے ہیں, اور ٹھیک ہے, تھینک یو انم. اور وہ کھاتے نہیں ہیں زیادہ تر کچھ بھی, اور جو 8 سال والا ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ نیل کھاتا ہے, نیل بائٹنگ کرتا ہے, تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. بچوں کا جو کھانا, دیکھیں یہیں پر ہی وہی جو پرانی کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں, اور یہاں کا بھی آنسر ہو جائے گا کہ جو مائیں زیادہ دودھ دیتی ہیں یا اتنا ایمفیسائز نہیں کرتی چیزوں پہ, ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں خود بھی اوور ویلم ہوئی ہوتی ہے. کبھی اسے گھر کے کام بھی کرنے ہیں, اگر ورکنگ لیڈیز ہیں تو ان کے اور ڈیوٹیز بھی آ گئی, ایڈ ہو گئی, اگر اور بچے ہیں تو ان کو بھی دیکھنا ہے. تو جب وہ سارا مینیج کرتی ہے اور ایک بچہ بہت زیادہ ٹف ٹائم دے رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے جی, فیڈر بنایا اور دے دیا. ماں کے لیے بھی ایزی ہو گیا, بچے کے لیے بھی ایزی ہو گیا, لیکن لانگ رن میں دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. اب جہاں تک یہ والی بات ہے نا جی, بچوں کی دیکھیں پرائورٹی میں کھانا پینا نہیں ہوتا. بچے شرارتی ہوتے ہیں, بچوں کے دوسری پرائورٹیز ہیں, یہ کرنا وہ کرنا, کھانا پینا اکثر مائیں کھانے مطلب پیچھے ہی دوڑ رہی ہے. ہاں ایسے ہی ہے. ایپیٹائزر کی جہاں تک بات ہے, ہم لوگ وہیں دیتے ہیں جہاں پوری ماں کوشش کرنے کے باوجود ناکام ہوتی ہے. تو میرا ان کو یہی ہے کہ پیغام کہ دیکھیں ایک تو آپ اپنی پوری کوشش کریں. صحیح ہے. دیکھیں بیلنس سے چیزیں چلتی ہیں. آپ نہ تو بچے کو صرف پیمپر کر کے چیز کروا سکتے ہیں, نہ ہی آپ صرف ڈانٹ ڈپٹ سے کر سکتے ہیں. میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ فزیکل ہو, ڈانٹیں چیخیں. ہاں آپ بہت سارے ایسے ہیں بچوں کے, کئی آپ کو پتہ ہے کہ ڈر ہوتے ہیں, ان کو یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر دیکھو تم نہیں کھاؤ گے تو تمہارا فلاں کھلونا جو تم نے ڈیمانڈ کیا تمہیں نہیں ملے گا, اور اگر تم کھا لو گے, اور ساتھ میں ریوارڈ بھی ہونا چاہیے. جیسے کوئی جاب کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ چھٹی کرے گا
تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا. لیکن اگر وہ محنت کرے گا تو اس کو انکریمنٹ بھی ملیں گے. یہی ساری چیزیں آپ کی اپلیکیبل بچوں پہ بھی ہوتی ہے. تو آپ کو ایک اچھا ایک بیلنس کرنا پڑتا ہے اور بچوں کو ڈائٹ میں لانا پڑتا ہے. اور اگر آپ نہیں لا پاتے ہیں تو پھر ہم لوگ سپلیمنٹس ایڈ کرتے ہیں. اچھا وہ نیل بائٹنگ کے والے سے بھی میں جانوں گی. ایک اور کالر ہیں, ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. محمد اکرم ہے شیخ پورہ سے. السلام علیکم. جی اکرم جی منیبہ آصف ہی بول رہی ہے. جی اکرم صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, ہمارا بچہ 2 سال کو مٹی کھاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہی اس کو مٹی کھانے کا طریقہ بتائیں جس سے وہ رک جائے. ٹھیک ہے, مٹی نہ کھانے کا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں جس سے رک جاتا ہے. ٹھیک ہے جی اکرم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ایک تو اکرم صاحب کو یہ بتانا پڑے گا کہ خود بھی روکنا ہے. دیکھیں اچھا یہ مٹی کھانے کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں پائکا. نیل بائٹنگ بھی پائکا کا ہی پارٹ ہے. اس سے کہتے ہیں ان اینیمیٹ چیزیں کھانا. بچے پلاسٹک کو, مٹی کو یا اس طرح کی چیزیں پیپر کھا رہے ہوتے ہیں بچے. یہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی ایک علامت ہے. اور آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی مین وجہ جو ہے نا جو پاکستان میں ہے وہ ایکسیسو ملک ہے. ایکسیسو ملک بھی آئرن ڈیفیشنسی کرتا ہے. ایکسیسو ہوتا یہ ہے کہ جب دودھ ایک خاص حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ آئرن کو ابزارب نہیں ہونے دیتا. تو یہ بچے پھر آئرن ڈیفیشنٹ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ان کا دل کرتا ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں کھائیں. اب وہ جب وہ چیزیں کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. جب پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں تو پھر یہ پیل ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے پرابلم مطلب ایک سائیکل میں پھنس جاتے ہیں. ایک تو اکرم صاحب کو چاہیے کہ بچے کو فزیکلی خود بھی روکے. ٹھیک ہے. اور ماحول ایسا بنائے کہ اگر کہیں سے وہ کچھ چونا یا پیٹ اتار کے کھاتا ہے تو اس کو ایکسیسیبلٹی نہیں ہو. دوسرا یہ ہے کہ اس کو میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگر ایک CBC کروا لیں, اتنا مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے, اس سے بھی ذرا ڈاکومنٹ ہو جائے گا. اور اس کو آئرن کے سپلیمنٹ پہ ڈال دینا چاہیے 2 سال کے بچے کو. بالکل اس کو آئرن کے سپلیمنٹ پہ ڈال دینا چاہیے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ ہے جیسے مٹی کھا رہا ہے تو ایک دفعہ ڈی ورم بھی کر لینا چاہیے. اچھا. جو ڈی ورم کی دوائیاں آتی ہیں بازار میں جو کیڑے ہیں ان کو بھی ان کے حوالے سے آتی ہیں دوائیاں, وہ سیرپ کی فارم میں ہے, ڈراپس کی فارم میں آتی ہے, سنگل ڈوز ہی ہوتی ہے زیادہ. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایزیلی اویلیبل ہے. اگر یہ شیخو پورہ میں ہے تو وہیں پر اپنے کسی بھی پیڈیاٹریشین کو چیک کرائیں, وہ ان کے بچے کی ویٹ کے مطابق ایگزیکٹ ڈوز آئرن کی بھی لکھ دے گا اور جو کیڑوں کی دوائی ہے وہ بھی لکھ دے گا. اور یہ سملر یہی ہے جو کہ بچہ نیل بائٹ کرتا ہے, اس میں بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ تھوڑے آئرن ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں. اور دوسری چیز ہیبٹ ہوتی ہے کہ آپ کی ہیبٹ بن گئی ہے. صحیح ہے. تو ہیبٹ کو بھی چھڑانے کے لیے آپ کو بار بار روکنا ٹوکنا پڑتا ہے. دیکھیں آپ کو ماحول ایسا بنانا پڑتا ہے کہ وہ چیز نہ کر سکے. لیکن آئرن ڈیفیشنسی کیونکہ بہت کامن ہے اور اسپیشلی جو مٹی کھانے والا 2 سال کا بچہ تو بہت, اور اس کا دودھ بھی ریڈیوس کرنا چاہیے. دودھ بھی کم کریں اس کا, اور باقی جو میلز ہیں جو کھانا ہے سالڈ کھانا وہ انٹروڈیوس کروائیں. بالکل, اور وہ اچھی اماؤنٹ میں ہونا چاہیے. دیکھیں مائیں اکثر آگے کہتی ہیں وہ جی ضد کرتا ہے دودھ کے لیے, بھئی وہ ضد کر آپ بھی ضد کر لیں. اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ 2 سال کا بچہ ایک 25 یا 30 سال کی خاتون کو وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ جی میں نے کیا کھانا ہے. بھئی وہ ماں کا کام ہے, وہ سمجھدار خاتون. ایموشنل بھی ہوتی ہے نا مائیں, تھوڑا وہ بچوں کے ہاتھوں ایموشنل ہو جاتی ہیں. آپ کو بتاؤں وہ مائیں آتی ہیں اور آ کے ان کو سمجھائیں. وہی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ اب یہ دیکھیں کہ وہ پھر اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہو جاتا ہے اگر آپ وہ کرنے. ہاں تو اس لیے بچے کی ضد مانیں لیکن اس حد تک مانیں جو اس کو نقصان نہ پہنچا رہی ہو. یہ چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے ماؤں کا. اچھا ہڈیاں جو ہے نا وہ بھی بڑی مضبوط ہونی چاہیے بچوں کی. بڑے ہوتے جاتے جیسے گروئنگ ایج میں آتے ہیں تو میں نے ہمارے گھر میں بچے ہیں 10 سال 11 سال 12 سال کے, تو وہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں جی ہمارے شولڈرز دکھنا شروع ہو گئے ہیں, ہماری کمر دکھنا شروع ہوئی. اس ایج میں دکھنا شروع ہو گئی ہے, ابھی وہ بچے ہی ہیں, ایڈلٹ بھی نہیں ہوئے. تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا استعمال ہمیں کروانا چاہیے, ایسے غذاؤں کا استعمال جو ہڈیوں کو مضبوط بنائے 5 سال کی عمر میں؟ دیکھیں اس میں نا جو ہڈیاں آپ کو پتہ ہے ان کا جو مین وائٹامن ہے وہ وائٹامن ڈی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو گروئنگ ایج ہوتی ہے نا, اس میں جب گرو کر رہی ہوتی ہے ہڈیاں تو ان میں ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے توڑ پھوڑ کا. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ بچے جب جو اسپیشلی ایکٹیو بچے ہیں کھیل کود والے, ان کو رات میں سویر قسم کا پین ہوتا ہے اور وہ ماں کو کہتے ہیں جی ہمیں دبائیں. اب اس میں ڈیفینیٹلی یہ وائٹامن ڈی ہی سپلیمنٹیشن دینی پڑتی ہے. انفارچونیٹلی وائٹامن ڈی کا جو مین سورس ہے جو کہ دھوپ ہے یا سن ہے,
یہ ہم لوگوں کا ایکسپوجر یہاں پر اتنا ہوتا نہیں ہے. 60 منٹ سے اوپر کا ایکسپوجر پر ڈے چاہیے. ایک تو یہ کہ ایکسپوجر نہیں ہے نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ لاہور جیسے سٹی میں جہاں پر بہت ساری آپ کہہ لیں پولوشن ہے, وہ ڈائریکٹ سن لائٹ بھی اتنی افیکٹو نہیں ہوتی ہے, تو یہ میجورٹی ٹائم آپ کو سپلیمنٹ میں جانا پڑ جاتا ہے. تو وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار مطلب مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی کے وائٹامن ڈی لیولز کرائے ہوں اور وہ نارمل آئے ہوں. ایون ایڈلٹس کے بھی, ایڈلٹس کے بھی نہیں آتے ہیں, اور بچوں کے تو آتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کو ان کو سپلیمنٹس دینے پڑ سکتے ہیں. جس طرح ہم لوگ سپلیمنٹس کھا رہے ہوتے ہیں وائٹامن ڈی کے, اس طرح بچوں کو بھی دینے چاہیے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کی نشو و نما کے لیے کون کون سی غذائیں بہتر ہوتی ہیں, کیا کھلانا چاہیے, کیا نہیں کھلانا چاہیے, کون سی ایج میں کون سی چیز بہتر ہوتی ہے. تو اس پر ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر خزیمہ ہمارے ساتھ موجود ہے, چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر خزیمہ تھینک یو سو مچ, آپ آئے اس کے اوپر بات کی. بریک لیتے ہیں, ہم یہاں پر ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, پنجاب حکومت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے موٹر وہیکلز ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا ہے, جس کے تحت 16 سے 18 سال کے نوجوانوں کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت دے دی جائے گی. یہاں آپ کہہ لیں کہ اب ان کی تیاری کی جا رہی ہے. اب کم عمر ڈرائیورز کے لیے خصوصی جوینائل ڈرائیونگ پرمٹ متعارف کرایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہمیں نظر آتے تھے کہ 18 سال کے جب آپ ہوتے ہیں, آپ کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے, اس کے بعد آپ اہل ہوتے ہیں کہ آپ موٹر سائیکل جو ہے نا وہ چلا سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ کا چلان ہوتا ہے اگر آپ پکڑے جاتے ہیں یا کوئی ایسے ایکٹیویٹی میں ملوث نظر آتے ہیں. اب جو ہے نا آپ 18 سال سے پہلے بھی موٹر سائیکل چلانے کے اہل ہیں اور آپ سڑک پر نکل سکتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ اور جس طرح کے ریشو ایکسیڈنٹس کی ہمارے سامنے ہوتی ہے سڑکوں پر, جس طرح کا ایک کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی ہے ہماری سڑکیں, اور کوئی ڈسپلن نظر نہیں آتا ہے, ایسے معاملے میں 18 سال سے کم نوجوانوں کو یہ اجازت دے دینا کیا یہ ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے توقیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاص طور پر روڈز کے حوالے سے بہت ریسرچ کرتے ہیں, موازنہ کرتے ہیں کہ باہر جو یورپ کنٹریز ہیں, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وہاں کا انفراسٹرکچر روڈز کے حوالے سے کس طرح کا ہے, ڈسپلن کس طرح رکھا جاتا ہے, روڈ پر آنے کے کیا کہہ لیں کہ میئرز ہیں, اور یہاں کا کیا فیسیلیٹیشنز ہیں اور کیا پرابلمز ہیں. تو ان سے ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں آج. توقیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ جی فائن. توقیر صاحب, یہ جو 16 سال کی عمر والے لوگوں کو یا بچوں کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت دے دی ہے, اب موٹر وہیکل بل منظور کر لیا گیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ ہمارا انفراسٹرکچر اگر دیکھیں, روڈز کی کیپیسٹی دیکھیں یا انفراسٹرکچر پورا دیکھیں تو ٹھیک ہے یہ؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انفراسٹرکچر بھی بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے ان کی ایجوکیشن کیا ہے, ان کی تربیت کیا ہے, ان کی ٹریننگ کیا ہے, انہوں نے سڑک پہ آنے کی اویئرنیس کہاں سے لی ہے. سب سے پہلے تو ہم اس ٹاپک پہ بات کریں نا, تو وہ تو مائنڈ بالکل زیرو ہے, اس کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے, کسی کلاس میں نہیں پڑھایا جاتا, کسی کریکولم میں نہیں ہے. میں ہمیشہ آواز اٹھاتا ہوں کہ یہ پرائمری کلاس سے پڑھایا جائے. اچھا, ہم دنیا کو کاپی کرتے ہیں. ہمیں شاید کسی نے بتا دیا جو ہمارے پاور کوریڈورز ہیں وہاں کے اوپر کہ جی فلاں ملک کے اندر جو ہے وہ 16 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے بھی اسٹڈی کیا ہے کہ یو ایس اے میں بھی 16 سال کی عمر میں پرمٹ ملتا ہے, نٹ لائسنس. اچھا, کینیڈا میں بھی ملتا ہے, نیوزی لینڈ میں بھی ملتا ہے, بہت سارے ملکوں میں ملتا ہے. لیکن وہاں پہ ہوتا کیا ہے, وہ اس ایج کے بچے کو, 16 سال کے بچے کو ایک گریجویشن لائسنس دیتے ہیں جو گریجولی وہ 18 سال کی ایج تک پورا ایک ڈرائیور بن جاتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ سرٹن ریسٹرکشنز بھی ہیں. وہ کیا ہے کہ جی اس بچے نے اکیلے میں ہائی وے پہ نہیں جانا, کسی ایڈلٹ کو ساتھ بٹھانا ہے, ٹرینڈ کو بٹھانا ہے. اس بچے نے رات کو ٹریول نہیں کرنا. اس بچے کو یعنی کہ ان روڈز پہ نہیں جانا جہاں ہیوی ٹریفک ہے, کوئی سپیڈ لیمٹ بھی ہوگی کہ سپیڈ سے اوپر نہیں جانا آپ نے. اتنی ریسٹرکشن کے ساتھ انہوں نے 16 سال والے کو ایز اے ٹرینی میں کہوں گا الاؤ کیا ہے. صحیح ہے. ہم نے ایک رول پاس کر دیا جی کل سے موٹر سائیکل چلائیں گے 16 سال والے لوگ.
وہ تو آلریڈی چلا رہے ہیں. آپ کسی کالج میں چلے جائیں, کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں, جو انڈر گریجویٹ ہیں وہ 16 سال کی ایج سے کم ہوتے ہیں. انٹر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کالجز جا رہے ہوتے وہ ہیں, 100% بائک چلا رہے ہوتے ہیں, وہ انڈر ایج ہوتے ہیں. اب آپ نے کیا کیا ہے کہ مائنس ایجوکیشن, مائنس ٹریننگ, مائنس اویئرنیس, کچھ بھی نہیں ہے. ان کو آپ نے لیسنس دے دینا ہے کہ یو کین رائڈ بائک, یو کین بائک کار چلا سکتے ہیں. میرے نزدیک یہ لاسٹ سٹیج ہے. اچھا, پہلا سٹیج یہ ہے کہ آپ ان کو پڑھائیں, ایجوکیٹ کریں, سڑکوں پہ آنے کا ڈھنگ بتائیں, ان کو اویئرنیس دیں. یعنی کہ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں نا, ایک شارٹ ٹرم, ایک لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم یہ ہے کہ آپ فوری طور پر لوگوں کو جن کو آپ لیسنس دینا چاہتے ہیں ان کو روڈ ٹریفک کے سینس, روڈ سینس بتائیں, سڑکوں پہ آنے کا طریقہ بتائیں. وہ کس طرح بتانا ہے یہ آپ ان کالجوں, اسکولوں میں جا کے لیکچر دیں, اویئرنیس کی کیمپینز کریں. جو لانگ ٹرم طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سلیبس میں ڈالیں. آپ پرائمری کلاس کے سلیبس میں پڑھانا شروع کریں گے تو 10-12 سال کے بعد آپ کو اس کا فروٹ ملے گا. کہ وہ جو بچے 16 سال کی ایج میں جائیں گے تو وہ آلریڈی ٹرینڈ ہوں گے ساری چیزوں کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اچھی فالو کی ہے, بٹ اس کے پیچھے بیسز جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں. جن بیسز کے اوپر یورپ نے یا امریکہ نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے, ہمارا تو وہ ہے ہی نہیں, ایجوکیشن نہیں ہے. تو میں ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, کریکولم بنائیں, اس کے اندر ڈالیں, لوگوں کو پڑھانا بچوں کو شروع کریں. گھر میں والدین ان کو بتائیں. اب اسکوٹیاں آ رہی ہیں آج کل, ان میں تو 8-9 سال کے بچے بچیاں چلا رہے ہیں. آپ ان کو بھی پھر اگلے سٹیپ کے اوپر لیسنس دے دیں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کرنے سے ان بچوں کا کانفیڈنس بڑھ جائے گا اور وہ اس سے زیادہ ریش ڈرائیونگ کریں گے, ریش رائڈنگ کریں گے. جی میرے پاس تو لائسنس ہے, لیکن کچھ ایسے ہمارے دوست ہیں ایکٹیوسٹ ہیں, وہ بھی روڈ سیفٹی کے, وہ کہتے ہیں یار یہ اچھا ہے, ان کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے. ہم دونوں پہلو دیکھ لیتے ہیں. رسپانسبلٹی کا پہلو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ بچے کو کہہ رہے ہیں جی اب ناؤ یو آر لیسنس ہولڈر, تو آپ کو کچھ تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑا ہے. یہ فیکٹر تھوڑا سا ہے. صحیح ہے. لیکن جو 80% فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس بچے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے سڑک پہ بیہیو کیا کرنا ہے. وہی نا کہ اس کو روڈ سینس ہی نہیں ہے کہ آپ نے کون سی لین لائن میں رہنا ہے, پابندی اس کی کرنی ہے, آپ نے سگنل نہیں توڑنا, آپ نے کتنی سپیڈ لمٹ رکھنی ہے, اور یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے بچوں کو. وہ تو باہر نکلتے ہیں, ان کے ہاتھ میں کہہ لیں کہ ایک گن تھما دی جاتی ہے اور وہ بلا دریغ اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سڑکوں پر آپ دیکھیں موٹر سائیکل جو ہے وہ تیز رفتار والی لین میں بھی جا رہی ہوتی ہے اپنی لین سے نکل کے. میں تو کہتا ہوں یہ ان گائیڈڈ میزائلس ہیں سڑکوں کے اوپر. میں ہمیشہ اپنی ٹریننگز کے اندر یہ ورڈ بولتا ہوں کہ ان گائیڈڈ میزائلس ہیں, کیونکہ ان کو سڑکوں پہ کوئی گائیڈ کر کے نہیں بھیجا گیا. یہ جدھر منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں کہ یار ون وے ہے, نہ دیکھتے ہیں کہ میں نے اشارہ کراس کرنا ہے, رکنا ہے. اچھا, سب سے جو کامن وائلیشن ہے وہ لائن اور لین کی پابندی نہیں کرتے. آپ دیکھتی ہوں گی روزانہ کی بنیاد پہ فاسٹ لین میں موٹر سائیکلیں چلا رہے ہوتے ہیں, بالکل سینٹر میں موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے وہ انوسینٹ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے سینٹر میں چلنا ہے یا میں نے لیفٹ سائڈ پہ چلنا ہے. پتہ سب کو ہوتا ہے توقیر صاحب, بس ہم وہ نا جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. میں اس کو تھوڑی سی میں گنجائش دینا چاہ رہا ہوں یوتھ کو کہ ان کو, چونکہ ہمارے کسی سلیبس میں نہیں ہے, ہم پڑھا نہیں رہے ہوتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پتہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں قانون کی میں نے خلاف ورزی اس لیے خلاف ورزی کرنی ہے. تو آپ ان لوگوں کو اس چیز کا رائٹ دے رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ جائیں, ہم آپ کو لائسنس دے رہے ہیں, ہماری ریونیو بڑھ جائے گی, صحیح ہے, آپ اتھورائزڈ ہو جائیں گے سڑک پہ جانے. نہیں تو یہ جو آئے روز ہم ایکسیڈنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹس ہو گئے ہیں, گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, اس طرح کے خدا نخواستہ کتنی کیجویلٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر, یہ بھی اسی وجہ سے ہے صرف اور صرف کہ اویئرنیس نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, روڈ سینس نہیں ہے کہ روڈ کے اوپر ہم نے گاڑی کیسے چلانی ہے اور موٹر سائیکل کیسے چلانی ہے, یا اور بھی فیکٹرز ہیں. دیکھیں وہ تو 3 فیکٹرز ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انفراسٹرکچر انجینئرنگ سے 3 E's کی میں بات کرتا ہوتا ہوں. آپ انجینئرنگ کریں روڈز کی بہتر, وہ سڑک بنائیں جس میں اس پہ چلنے والوں کے لیے پروویژن ہو. اب آپ موٹر وے کے اوپر آپ بائک نہیں لے جا سکتے نا, تو وہاں بائک کے ایکسیڈنٹ بھی کہاں سے ہوں گے. اس کے بعد سیکنڈ ایجوکیشن ہے, تھرڈ انفورسمنٹ ہے. آپ اس سیکوینس میں چلائیں, آپ سڑکیں بنائیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں,
پھر انفورسمنٹ کریں. پھر انفورسمنٹ زیرو ٹالرنس پالیسی کے اوپر ہونی چاہیے اور پھر ہیوی فائنز ہونے چاہیے. ابھی بھی جو فائنز بڑھائے ہیں اس پہ بڑی شور و غوغا مچا ہوا ہے کہ بہت زیادہ فائن ہے. یہ تو ابھی 10% بھی نہیں ہے دنیا کے. آپ ایون دور نہ جائیں, اب UAE میں چلے جائیں, آپ نے اشارہ توڑا ہے 5, 8, 10 ہزار آپ کو درہم فائن ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ لوگ پھر کرتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ایجوکیٹ بھی ہیں, سڑکوں کی پروویژن بھی ان کے لیے ٹھیک ہے, وہ ادھر ادھر جا نہیں سکتے, اپنی لین میں جائیں گے. اور تیسرا یہ کہ جب ان کو پتہ ہے کہ میں نے وائلیشن کیا نہیں اور میرے اوپر ہیوی فائن لگا نہیں اور مجھے زیرو ٹالرنس کے اوپر کبھی کوئی معاف نہیں کرے گا. یہاں تو ہم پروٹوکولز کو بھی لیکن دیکھیں نا وہاں پر تو سٹارٹنگ سے ہی پھر ایجوکیشن کے اوپر بھی تو فوکس کیا جاتا ہے نا, جو 3 کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر بھی ہے, اس کے بعد ایجوکیشن بھی ہے اور انفورسمنٹ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ان 3 E's کو پورا کرتے ہیں وہ. ایگزیکٹلی ہمارے یہاں پہ پہلے انفورسمنٹ ہوتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس کے بعد کہیں نہ کہیں انفراسٹرکچر بہتر ہوتا ہے اور درمیان والا ایجوکیشن والا تو ہے ہی نہیں ہے نا, وہ تو مائنس ہی سمجھے. جی بالکل, اس کے اوپر تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی ہے. ایسے ہی. تو پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں, پھر تو لوگ بلکیں گے کہ اتنی زیادہ آپ پھر کیوں جرمانے ہمیں کر رہے ہیں جب آپ نے ان کو ایجوکیٹ ہی نہیں کرنا. جو پہلی رسپانسبلٹی 2 ہیں لوگ گورنمنٹ کی نا, جو بھی گورنمنٹ ہے جو پاور میں ہے اس کو چاہیے انفراسٹرکچر اسی طرح بنائے, اس کو چاہیے ایجوکیٹ کرے. بالکل. میں کہتا ہوں ایجوکیشن میں کریکلم بنانے میں تو کچھ نہیں لگتا, کوئی انویسٹمنٹ نہیں. سڑک بنانے میں تو کچھ بجٹ لگتا ہے, فنڈز لگتے ہیں اتنے, اس کے اوپر تو کچھ نہیں لگتا. آپ 4 بندوں کو بٹھائیں جو ایجوکیشنسٹ ہوں. میں اپنی سروسز دینے کو تیار ہوں فری آف کاسٹ گورنمنٹ آف پنجاب کو, کہ آپ بٹھائیں اور 1 ہفتے کے اندر وہ آپ کو ایک سلیبس بنا کے دے دیں گے کہ یہ آپ کل سے لاگو کر دیں بچوں کو. بالکل ایسے ہی ہے. ہم اس کے بالکل بھی خلاف نہیں ہیں کہ 16 سال کے بچوں کو لائسنس یا پرمٹ نہیں دینا چاہیے, دینا چاہیے, لیکن اس سے پہلے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ بچے جب وہ سڑکوں پہ آئیں ان کو روڈ سینس کا پتہ ہو, کہ انہوں نے گاڑی یا موٹر سائیکل کس لین میں چلانی ہے, لین لائن کی پابندی ہونی چاہیے, سگنلز کی پابندی ہونی چاہیے, ان کو ایجوکیشن ہونی چاہیے. سب سے بہتر یہ چیز ہے. اس کے بعد پھر آپ ان کو پرمٹ دیں, آپ ان کو لائسنس دیں, اچھی چیز ہے, لیکن اس سے پہلے اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے, ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ. توقیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. توقیر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو کہ آپ آئے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.